अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एडवांस लेवल सबक नंबर 9 आला कवाइद। और मेरा ख्याल में आज हमारा इस लिहाज से ये आखिरी या सेकंड लास्ट सबक होगा। 10वें के बाद फिर हम दूसरे पैटर्न पे आ जाएंगे। तो अफ़ाल के साथ ये आज सेकंड लास्ट सबक है, क्योंकि इससे आखिरी में हम फेल रुबाई पढ़ेंगे। तो अफ़ाल का फिर किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर अस्मा का शुरू हो जाएगा, फिर नाउन और इसम की बारी आ जाएगी। और ये सेकंड लास्ट सबक है हमारा अफ़ाल कुलूब। अच्छा, अफ़ाल कुलूब ये पहले उससे पहले तो हमें यादा कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा है। तो पिछले सबक में हमने अफ़ाल मदा जम, मदा का मतलब तारीफ, जम का माना किसी की मजम्मत करना। और वह अफ़ाल जिनके जरिए किसी की तारीफ या मजम्मत की जाए। कुल अफ़ाल तो ये चार हैं, मदा के लिए दो हैं और दो जम के लिए, मजम्मत के लिए। लेकिन मशहूर क्योंकि तीन है, इसीलिए तीन का जिक्र किया है। नियामा, बहुत अच्छा। इसी तरह का एक लफ्ज है हब्बज़ा, हब्बाज़ाल, हब्बज़ा, हब्बज़ा, बा शद के साथ है और जाल के बाद अलिफ है। तो वो और नेमा एक के माना है। नेमा जैदुन, जैद बड़ा अच्छा है। हब्बज़ा जैदुन, जैद बड़ा अच्छा आदमी है। बिइसा जैदुन, जैद बुरा आदमी है। सा जैदुन, जैद बड़ा बुरा आदमी है। तो इस्तेमाल भी आपको बता दिया, पढ़ चुके हैं हम इसका। तो दो का माना है बुरा होना और दो का माना है अच्छा होना। आज का सबक है हमारा अफ़ाले कुलूब। अफ़ाल कुलूब से मुराद ये है, कुछ अफ़ाल वो होते हैं उनके एक्शन से ताल्लुक नहीं है, उनका हिस्स से ताल्लुक है, सोच से, दिल से ताल्लुक है। तो यानी उनका खारिज में कोई वजूद नहीं होता, बल्कि उनका वजूद अंदर होता है। उनको अफ़ाल कुलूब कहते हैं। गोया कि उनका या तो वो यकीन से ताल्लुक रखते हैं, या वो गुमान से ताल्लुक रखते हैं, या वो शक से ताल्लुक रखते हैं। तो गोया कि ये यकीन हो या शक की कैफियत हो या गुमान की कैफियत हो, तो ये दिल में होती है। किसी के चीज के बारे में यकीन हो, गुमान होना, शक होना। तो लिहाजा वो अफाल जो इस तरह की मीनिंग देते हो, यानी यकीन का, शक का या गुमान का, उनको अफाल कुलूब कहते हैं। जी, तो अफ़ाल कुलूब देख लीजिएगा एक दफ़ा यहाँ कि अफ़ाल कुलूब की तारीफ भी वो अफ़ाल जो यकीन या शक के लिए इस्तेमाल हो। अफ़ाल कुलूब की तारीफ कर रहे हैं कि वो अफ़ाल जो यकीन या शक के लिए इस्तेमाल हो। कल्बी कैफियत की बयान की वजह से इनको अफ़ाल कुलूब कहते हैं। क्योंकि शक, इस चीज़ के बारे में तरद्दुद होना, या 100% यकीन होना, ये इसका ताल्लुक दिल से है। मेरा दिल कहता है यार ऐसे, मेरा दिल नहीं मानता यार ये ऐसे, ये है। तो कलबी कैफियत के बयान की वजह से इन्हें अफ़ाल कुलूब कहते हैं। अफ़ाल कुलूब सात है, तीन यकीन के लिए, तीन शक के लिए, और एक बेचारा दोनों के दरमियान में वो कहते हैं कि मैं इनका भी साथ दूंगा, उधर भी दूंगा, ताकि गवर्नमेंट मुकम्मल किसी की ना बने, ड्राया रखा जाए कि भाई कभी तुम्हारी हुकूमत गिर जाएगी, कभी तुम्हारी गिर जाएगी। तो इस तरह जो है ना, वो शेर के सामने बकरी को खड़े रखना है। तो इसीलिए अफ़ाल कुलूब को भी तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। तीन यकीन के लिए, तीन शक के लिए, जिसके कौन बनानी होगी तो एक को इसके साथ बेटा करेंगे तो इनकी बन जाएगी, ये बात नहीं मानेंगे तो इसको उठा के उधर डाल देंगे तो उनकी बन जाएगी। तो ये तरीका चलता रहेगा अफ़ाल कुलूब में भी। यकीन के लिए जो तीन आते हैं, आलिमा, वजदा, रआ। आलिमा, वजदा, रआ। आलिमा, जानना, जानना, किसी चीज के बारे में मालूम होना, ये भी दिल से है। वजदा, अच्छा, अगर खारिज में इस इल्म का एक माना लिया जाता है वो, तो फिर ये अफ़ाल कुलूब से नहीं होगा। वजदा, पाना, विजदान, कहते हैं मेरा विजदान छुट्टी इसलिए के दिए। तो ये वाजदा, किस चीज के बारे में विजदान होना, छठी हिस्स काम करना, थर्ड आई किसी काम कर लेती है, ये वो है। रा, देखना। एक है रा, ज़ाहिरी आंखों से देखना। एक है दिल के माने में आता है, अफाराइन का तुम नहीं देखते। तो उससे मराना होता है कि दलील पर, दलील के साथ किसी बात को गौर फिक्र करके समझना मुराद होता है। तो उस सूरत में ये अफाल कुलूब है। अगर यहाँ से आंख से देखना मुराद हो तो ये फिर अफाल कुलूब में नहीं। हसिबा, समझना, ये तीनों शक के लिए है। मैं समझता हूँ, मैं गुमान करता हूँ। वन्ना, गुमान करना। खिल, तो गुमान करना। तो ये तीनों गुमान के लिए आएगी। आलिमा, वजदा, रआ, ये तीनों यकीन के लिए है। आलिम तो, वजद तो, रई तो, मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया, मैंने पा लिया।
میں نے دیکھ لیا دل کی آنکھ سے، یہ تینوں یقین کے لیے۔ حسب تو ظنن تو خل تو، میں سمجھ چکا، میں نے گمان کیا، یہ تینوں شک کے لیے۔ اور ساتواں لفظ ہے زعامہ، یہ قرآن کریم میں تو یقین کے لیے آیا ہے، لیکن یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے، شک کے لیے بھی آتا ہے۔ تو پھر اس کے ماقبل اور مابعد سیاق و سباق کو دیکھ کر پھر اس کو ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ شک کے لیے یا یقین کے لیے۔ تو 7 حروف ہیں، 3 یقین کے لیے، عالمہ، واجدہ، رآ، حاسبہ، ظن، خل، تو یہ 3 آ گئے شک کے لیے، زعامہ یہ آ گیا گمان کرنے کے لیے۔ اچھا یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وجدان سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، ظاہری خارج میں کسی ایکشن سے نہیں۔ اس کو ہم اسٹیٹ ورب بھی کہہ سکتے ہیں، گویا کہ یہ وداؤٹ ایکشن ہے لیکن ہے ورب ہے۔ ایک دوسری ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ ان کی اکثر 2 مفعول آتی ہیں۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، اب جو یقین کے لیے آتے ہیں، اب یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ وہ افعال جن کا ادراک باطنی آواز سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے نہ ہو۔ راہ سے میں نے کہا نا کہ اگر اس سے ظاہری آواز ہوگی تو پھر یہ افعال قلوب میں سے نہیں، اس کا معنی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، کس چیز میں غور فکر کرنا۔ وہ افعال جن کا ادراک، جن کا وہ سمجھنا باطنی آواز سے ہوتا ہو، ظاہری اعضاء سے نہ ہو۔ عالم، جاننا، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ، قرآن کریم میں خواتین کے بارے میں آیا، جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، معاہدے میں کچھ مرد حضرات آئے، جس میں ابو جندل، ابو نصیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑا ایک زبردست واقعہ ہے، وہ آئے تو ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، تو کفار نے کہا کہ اس کو واپس کرو، کیونکہ معاہدے میں لکھا گیا کہ جو ہمارے بندہ آپ کے پاس آئے گا اس کو واپس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے کیسے کریں، لیکن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے بات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تسلی رکھنا، اللہ پاک راستہ نکالیں گے، اور ہوا ایسے ہی۔ پھر دوبارہ وہ بھاگ کے مدینہ آ گئے، مدینہ سے جب دوبارہ ان کو واپس کرنا پڑا، تو ان کو آپ سے نے کہا کہ بھائی مدینہ نہیں آ سکتے لیکن آپ کے لیے اللہ پاک راستہ نکالیں گے۔ تو وہ سوچے نا کہ اگر راستہ نکالیں گے اس کے مطلب ہے کوئی تیسرا راستہ ہے، تو وہ راستے میں کیا، تو انہوں نے وہ 2 جونوں ان کو واپس جا رہے تھے، ایک کو کہا یار تیری تلوار، ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ذرا قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، دوسرے نے کہا یار، دوسرے کی تعریف کی، یار آپ کی تلوار بڑے تلوار باز لگتے ہو، بڑی خوبصورت تلوار رکھی ہے آپ نے، ذرا تعریف وارف کی، انہوں نے کہا ذرا دکھا تو صحیح یار کہ تلوار کیسی ہے۔ اس نے دکھانے کے لیے تلوار دی، اس نے اس کا سر اڑا دیا، جب دوسرا واپس آیا اس کو بھی کر دیا، پھر مدینے بھی نہیں آئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ یہ تو مردوں کا مسئلہ تھا۔ خواتین کا مسئلہ، کچھ خواتین جب اسلام لائیں، وہاں آئیں، تو کفار نے کہا ان کو بھی واپس کرو، آپ سب نے کہا نہیں، معاہدے میں مردوں کا واپس کرنا ہے، خواتین کا نہیں۔ تو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو جب معاہدے کے بعد جو خواتین آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان میں جانچ کریں۔ جانچ کے لیے کوئی ظاہری آلے نہیں تھے، کہ گویا کہ تھوڑا سا اندرونی معلومات کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا چھٹی اس کو دوڑائیں، پتہ کریں، تو ظاہری آواز سے پتہ چل جائے کہ یار یہ ایمان والی ہے، بس ان کو پھر آنے دینا، بیعت کر لیں۔ یہ تو عالم منہ سے کوئی ظاہری اسباب مراد نہیں ہے، ایک ہوتی ہے انسان کے اندر، جب آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں دیکھ کے لگ جاتا ہے ہاں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اس طرح مراد ہے۔ واجد پانا، فوجدک عائلا فاغنا، ووجدک عائلا، پس پایا اس نے آپ کو، عائلا تنگ دست، فاغنا غنی کر دیا، یعنی تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ تو یہ واجدہ بھی یعنی وجدان، پانا کیسے مراد ہے کہ اس ذہنی ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے کہ اس اللہ نے آپ کو پایا، اور ظاہری خارج میں کوئی وہ فعل نہیں ہے، یہ دل سے مراد ہے۔ رآ دیکھنا، افا رائیتا، پس کیا آپ نے دیکھا من اس شخص کو، اتخذ الہہ ہوا، کہ جو بنا دیتا ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود، اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو افارأیت، یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے، یہ دل سے دیکھنا مراد ہے۔
تو یہ تینوں کے تینوں فعل آئے اور یہ بہت ادراک کی ساری جگہ حصی مراد ہے۔ تو اب اچھا دوسرے تین پنجاب فعل، میں بھی آئی تھی؟ آپ سب کے میوٹ کر دیجیے استاد۔ جی افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات، یہاں تو یہ مثالیں دی ہیں، اب دوسری بات یہ کہ افعال قلوب جو ہے ان کا دوسرا بڑی بات، ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ ان کا تعلق اندر سے، دوسری یہ کہ ان کا اور پھر خارج میں کیا ہے کہ افعال قلوب کے مفعول دو آتے ہیں۔ مفاعیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کے ایک مفعول ہوتا ہے، لیکن افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تین بھی ہو جائیں گے۔ تو ایک مفعول سے تجاوز کر جاتا ہے کون؟ افعال قلوب، ان کے دو ہوں گے۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، حاسبہ سمجھنا، ظننا گمان کرنا، زعما گمان کرنا۔ اب اس کے لیے مثال دی ہے ان تینوں کے لیے، حاسبت سمجھی وہ عورت، حاسبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، سمجھی وہ عورت، ہو اس کو کس کو؟ اس حوض کو، لجا پانی کا حوض، یعنی وہ قارورہ رکھا ہوا تھا، نیچے تو پانی تھا، اوپر قارورہ تھا، شیشہ لگا ہوا تھا، تو حسبت وہ اس قارورے کو سمجھی، لجتن پانی، تو حسبہ یہ فعل ہوا، ہو یہ مفعول اول ایک مفعول، یہ لجتن مفعول ثانی، یہ دو مفعول۔ تو افعال قلوب جو ان کے دو مفعول ہیں، بل نظنو بلکہ ہم گمان کرتے ہیں، کم بل نظنو کم ہم گمان کرتے ہیں تم کو، یہ ایک مفعول ہو گیا، کاذبین جھوٹا یہ دوسرے مفعول آ گئے، بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تم کو کاذبین، تو یہ ایک مفعول یہ دوسرے مفعول۔ زعم الذین، زعم فعل ہے، الذین کفروا یہ مفعول ہے، اور کفروا یہ پوری کا پورا، الذین کفروا یہ مفعول اول ہے، الَّن يُبْعَثُوا یہ دوسرا مفعول بن گیا، یہ فعل پہلا مفعول بنے گا، یہ دوسرا مفعول۔ تو گویا ہے کہ پہلی بات افعال قلوب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دوسری بات افعال قلوب کے مفعول دو ہوں گے، اور ایک بات کہہ دی تھی کہ کبھی کبھی تین بھی ہو جائیں گے۔ جاننا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ پس جان لی انہوں نے کہ حق اللہ ہی کے لیے۔ بساقت عالم تو عارف تو کے معنی میں ہو تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، اس عالمی افعال قلوب میں نہیں ہوتا۔ اگر عالم ہے جاننے کے معنی میں ہو، پہچان کے معنی میں ہو یعنی عرفتوں کے معنی میں ہو، تو عرف نہ کسی کو پہچان کسی اس کی جو ہے نا اس سے ہوتا ہے، پھر اندر سے نہیں، ظاہری علامات سے ہوتی ہے پہچان، پھر یہ افعال قلوب میں سے نہیں، جیسے قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا لوگوں میں سے ہر ایک نے، مشربہ اپنے پینے کی جگہ، اب یہاں صرف ایک مفعول ہے، اس لیے کہ عالمہ عارف کے معنی میں ہے اب عالمہ دل کی پہچان کے لیے نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اب اس کی دو مفعول ہیں، وہ وجدوا اور پایا انہوں نے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیا تھا ایک مفعول، حاضر موجود دوسری مفعول۔ بس اگر وجد تو اسب تو کے معنی میں آتا ہے تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، یعنی وجد تو کے اندر معنی پانا، اسابہ کا معنی پانا۔ عما وجدنا ہم نے پایا، علی اس پر آبا انا اپنے اجداد کو، تو وجدنا یہ فعل آبا انا اس کا ایک مفعول ہے، کیونکہ یہاں وجدہ اور اصابہ، اصابہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن وجدہ اصابہ کے معنی میں ہے۔ دیکھا وتر الناس سکارا اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے میں، ترا فعل فاعل، الناس مفعول اول، سکارا مفعول ثانی۔ کہتے ہیں بسا قات رأیت ابصرت کے معنی، کیونکہ ابصرت کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، تب اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، ایسی عالمی افعال قلوب نہیں کرے کہ جیسے رأیت احد عشر کوکبا، یہاں رأیت معنی ابصرت کے معنی میں کہ میں نے دیکھا سورج چاند ستارے۔ حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبت فعل فاعل، ہم مفعول اول، لؤلؤا منثورا یہ دوسرا مفعول۔ قلبی احساسات باطنی کیفیات، یعنی افعال قلوب کا کیا مطلب ہے؟ قلبی احساسات باطنی کیفیات۔ عالم اللہ
عالم اللہ جان لیا اللہ نے انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن تم ضرور تذکرہ کرو گے ان کا عالم اللہ جان لیا اللہ نے تو یہ قلبی کیفیت باطنی کیفیت مراد ہے انکم کہ بے شک تم جلدی یاد کرو گے اس کو لوجدو البتہ وہ پائیں گے اللہ کو تواب الرحیم تو متوجہ ہونے والا اور رحم کرنے والا کس طریقے سے پائیں گے ظاہری کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اللہ پاک آ کے ان کو بتائیں گے بس اسباب اور ایسی کیفیات اندر پیدا ہو جائیں گی کہ انسان کو محسوس ہوتا ہی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے اب رحم کیا ہمارے اوپر رأیتہم لی ساجدین انہوں نے کہا رأی تو میں نے دیکھا ہوں ان کو لی اپنے لیے ساجدین سجدہ کرتے تو رأی تو یہ ہم ان کا فعل مفعول اول ساجدین اس کا مفعول ثانی بن جائے گا لا تحسبوه شرا لکم نہ سمجھو تم ہو اس کو شرا لکم برا اپنے لیے تو ہو مفعول اول ہوا شر لکم یہ دوسرا مفعول ہے کیونکہ یقین شک اور علم و گمان یہ اس میں وما اظن الساعة قائمة کہا مجھے نہیں گمان گزرتا کہ قیامت قائم ہوگی ما اظن الساعة مفعول اول ہوگی القائمہ مفعول ثانی ان زعمتم اگر تم سمجھتے ہو انکم اولیاء اللہ کہ تم اللہ کے دوست ہو انکم یہ اس کے لیے ایک اولیاء اللہ یہ پورے کا پورا اس کے لیے ایک ہی مفعول تو الحمدللہ یہ ہمارا 7 افعال قلوب کا فعل مکمل ہوا جس میں ہم نے 7 افعال قلوب بالکل آسان ایک تو ان کا تعلق یعنی باطنی کیفیات اور احساسات سے دوسرے ان کی مفعول 2 آتی بس یہ افعال قلوب ہیں اور گردانے ان کی اکثر کی پوری آتی ہیں عالمہ کے بھی واجدہ کی بھی رعا کی بھی اور کبھی کبھی یہ حصی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی جو یہ ظاہری معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک اور بالکل اس کے بعد اگلا سبق ہمارا جو ہے وہ آخری ہے فعل رباعی کا پھر فعل کی قسم اور کہانی ختم ہو جائے گی پھر ہم نحو پر آ جائیں گے یعنی نحوی قواعد کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی